बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने कौमी असम्बली से बजट पास करवा लिया, लेकिन आज जब कौमी असम्बली में बजट पेश होना था तो उसी वक्त कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर 4 मुसल्लह दहशत गर्दों ने हमला किया। इस हमले को स्टॉक एक्सचेंज के बहादुर गार्ड्स ने और मौका पर मौजूद जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने नाकाम तो बना लिया, लेकिन इस हमले की टाइमिंग ने बहुत से सवालात पैदा किए हैं। और ये सवाल बहुत अहम है कि हमला तो नाकाम हो गया, लेकिन इस हमले के ज़रिए दुश्मन ने हमें क्या पैगाम दिया है। और एक तरफ दुश्मन जो है वो हमारी इकोनॉमी पर, हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से लड़ रही थी। और इस सूरत देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान भी मुहाजराई में इजाफा हो रहा है। तो इस वक्त आज जबकि हमारी इकोनॉमी पर, हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर दुश्मन हमलावर है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें? और क्या जो वफाकी हुकूमत है उसने बजट तो पास करवा लिया, लेकिन क्या उसके लिए आने वाले दिनों में ख़तरात ख़त्म हो गए हैं? अपोजिशन की आइंदा स्ट्रेटजी क्या है? आज कौमी असम्बली के इजलास में एक तरफ मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने अपोजिशन को भरपूर जवाब दिया। तो आज के इस प्रोग्राम में हम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी बात करेंगे, जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, उनसे पूछेंगे कि क्या इस वक्त सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो मुहाजराई है वो मुनासिब है, इसका फ़ायदा और नुकसान किसको होगा। और पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे पूछेंगे कि हुकूमत ने आज बजट पास करवा लिया, बड़ी आसानी से बजट पास करवा लिया, लेकिन आप वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, क्या वो आपके कहने पे इस्तीफ़ा दे देंगे? तो आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पहला सवाल ये पूछना है कि आज आपने बजट तो पास करवा लिया, लेकिन जब आज बजट पर बहस शुरू होने वाली थी तो ऐन उस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर कराची में हमला किया गया। क्या वफाकी हुकूमत को और सिंध हुकूमत को इस हमले का पहले से इल्म था? मीर साहब, आप चंद दिन पहले मेरा बयान उठा के देखिए, जब वजीरिस्तान पे हमारी आर्मी पेट्रोल पर हमला हुआ था और शहादतें हुई थी, तो मैंने गुजारिश की थी कि रॉ ने अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने का हमें इशारा मिल रहा है। अब आज का जो वाकया है, इसके ताने बाने आप देखें, ये कहाँ जुड़ते हैं। आपको वक्त साबित करेगा कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार देखना चाहती हैं, वो बड़े गौर से ताक लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनके अपने मुल्क के अंदर उनको बेपनाह मुश्किलात का सामना है। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पाक अपना चीन और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, जो डिस्प्यूटेड इलाका है, वहां उनको बुरी तरह शिकस्त हुई है। माशी तौर पर वो इंतशार का शिकार और बदहाली की तरफ जा रहे हैं। करोड़ों लोगों की नौकरियों का ज़िया हुआ है और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बावजूद उनके जो कोविड केसेस हैं बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, अमवात बढ़ रही हैं। अब इन हालात में उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को देखते हुए कोशिश की कि यहाँ इंतशार फैलाया जाए, क्योंकि क्या सराइयाँ हो रही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए ऐन बजट के वक्त 11 बजे बजट की बहस शुरू होनी थी, और ऐन उसी वक्त आप देखें कि खबरें आनी शुरू हो गई कि कराची पे 4 दहशतगर्द हमलावर हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि उनके अज़ाइम क्या हैं, और हमारे सादा लोग इन चीजों को नहीं समझ पा रहे। मैं समझता हूं कि आज भी हमें जिम्मेदारी का सबूत देना होगा, क्योंकि इन दहशतगर्दों का हमने मिलकर मुकाबला करना है और हिंदुस्तान के अज़ाइम को खाक में मिलाना है। वज़ीर ख़ारजा साहब, बजट इजलास में आपने भी बड़ी गर्मा गर्म तकरीर की, अपोजिशन की भी बड़ी गर्मा गर्म तकरीर थी, लेकिन थोड़े दिन पहले तो आप हमारे इस प्रोग्राम में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे, उन्हें दफ्तर ख़ारजा बुला रहे थे।
تو وہ جو آپ کی پیشکش ہے اس کو اپوزیشن نے قبول نہیں کیا، یا حالات اس طرح کے تھے، حکومت نے ایسے حالات بنا دیے کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ مذاکرات پر مائل نہیں ہوئی؟ میر صاحب، میں نے دعوت کیوں دی تھی؟ مجھے ہندوستان کے عزائم کا علم تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں۔ مجھے ان کی، ہم سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے ان کی حب الوطنی پر شک میں نہیں کروں گا، یہ مجھے زیب ہی نہیں دیتا اور میں کروں گا بھی نہیں، اور یقیناً وہ مجھ سے شاید بہتر ہی پاکستانی ہوں۔ اسی لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیے، میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں اور پھر آپ خود مختار ہیں، چیزوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ جب وہ حالات کے بارے میں ان کو پورا خاکہ ان کے سامنے آئے گا تو وہ اپنے فیصلوں پر، اپنی پالیسیز پر، اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گے۔ انہوں نے اس دعوت کو، میں نے تو پیش کی، میں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو آنے میں دقت ہے تو میں آنے کو تیار ہوں، لیکن کوئی ان کی طرف سے خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ اب یہ بتائیے کہ جو آج پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ناکام بنانے میں جن پولیس اہلکاروں اور گارڈز نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور جن اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ حملہ ناکام بنایا، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کمال ہمت سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، خاص طور پر اس سپاہی نے جس نے پہلے ان کو روکا اور اندر جانے میں ان کو ناکامی ہوئی۔ خدا نہ خاصا یہ دہشت گرد اندر چلے جاتے تو نقصان کے امکانات بڑھنے کا اندیشہ تھا۔ انہوں نے 2 دہشت گردوں کو وہاں ہلاک کیا، پھر ہمارے رینجرز نے، ہماری سپاہ نے مل کر ان چاروں کا قلع کما کیا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ان کے عزائم کو خاک میں ملایا اور ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ یہ قوم دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت۔ وزیر خارجہ صاحب، آج آپ بجٹ اجلاس میں بہت اہم رول پلے کر رہے تھے۔ آج جو بجٹ تو آپ نے پاس کروا لیا، اب اس کے بعد کہیں منی بجٹ تو نہیں آئے گا؟ دیکھیے میر صاحب، ہم نے تو مشکل حالات میں، بہت مشکل حالات میں، کووڈ کے انوائرمنٹ میں ایک ٹیکس فری بجٹ دیا ہے۔ یقین جانے ہماری خواہش تھی کہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے، لیکن مالی وسائل جو ہیں وہ ان کی ہمیں مشکلات تھیں اور ہیں۔ اب ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالیں، خدا کرے ہم اس کرونا کی وبا سے جلد از جلد آزاد ہو سکیں، تاکہ ملک میں پھر جو معیشت کا پہیہ ہے وہ رواں دواں ہو سکے، ریونیو کلیکشن بہتر ہو سکے اور ہم لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ نے ایک ٹیکس فری بجٹ پاس کروایا ہے، لیکن ایک زبان زد عام ہے ایک بات کہ آپ نے بجٹ پاس کروانے سے 2 دن پہلے جو پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے فی لیٹر اضافہ کیا، تو اس میں تو آپ نے ٹیکس لگا دیا عوام پہ، جبکہ ماضی میں عمران خان صاحب یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ میں کبھی پیٹرول مہنگا نہیں کروں گا۔ تو ذرا سنیں ماضی میں عمران خان صاحب عوام سے کرتے رہے۔ لائنیں اب دیکھ لیں کہ پیٹرول ہے نہیں، پھر سر چارج لگا دیا ہے، سر چارج پیٹرول کے اوپر بھی لگا دیا ہے، بجلی پہ بھی لگا دیا ہے۔ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ روزگار ہے، مہنگائی ہے، ویسے ہی اسپانوں پہ ہر دوسرے دن بجلی اوپر، کبھی پیٹرول ڈیزل، تو لوگ پس گئے ہیں بیچارے۔ 80% ٹیکس ہے ڈیزل کے اوپر، وہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا، اس کے لیے عوام کے اوپر لگا دیا ٹیکس۔ یہ جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے عوام دے گی بیچاری۔ ہم بجلی اور گیس کے اوپر ٹیکس کم کریں گے، میں آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا، لیکن ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عام آدمی نیچے چلا جاتا ہے۔ جی بس میرا سوال یہ آپ سے شہاب قریشی صاحب کہ یہ ٹیکس فری بجٹ کیسے ہے؟ آپ نے جو 25 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے اس میں ٹیکس تو لگا دیا ہے، لیوی بھی لگا دیا ہے، اس کو بڑھا دیا ہے۔ میر صاحب وہ ٹیکس نہیں ہے، وہ جو اضافہ ہوا ہے، وہ جو انٹرنیشنل پرائز بڑھی ہے اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس پہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہیں ہے۔ چلیں یہ آپ کا موقف ہے۔ اب ذرا آخر میں یہ بتا دیں کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے، تو اس صورتحال میں ان کا جو بیان ہے اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ مجھے معلوم نہیں، اگر آپ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہوں گے، اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے
تو وہ ایک وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتا. یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. یہ وفاق کی ایک اکائی جو ہے وہ فیڈریشن کو کوشچن کر رہی ہے. یہ وفاقیت کو ضرب لگانے کے مترادف ہے. میں وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ توقع نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب. اور آخر میں کہا کہ وہ مراد علی شاہ صاحب سے یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ٹیکس کلیکٹ کرنے سے انکار کر دیں گے. تو اب اس معاملے پہ اور جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر کراچی میں حملہ ہوا ہے اس پہ بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب سے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج صبح جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا, اس حملے کو اسٹاک ایکسچینج کے بہادر گارڈز نے اور پولیس اہلکاروں نے ناکام بنا دیا. کیا سندھ حکومت کو اس حملے کی پہلے سے کوئی انفارمیشن تھی؟ پیر صاحب بہت بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. اسپیسیفک انفارمیشن نہیں تھی. آج سے کوئی اکتوبر 2019 میں, بلکہ ٹو بی ایگزیکٹ, ہمیں کچھ تھریٹس آئی تھیں ریگارڈنگ سرٹن بلڈنگز اور جس پہ اسٹاک ایکسچینج بھی تھی. اور اکتوبر 2019 میں پھر ہم نے اس کی ایک تھریٹ اسیسمنٹ کی تھی اس کی اسٹاک ایکسچینج کی, اور کچھ اسٹاک ایکسچینج والوں کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی بیف اپ کرے سیکیورٹی. اور اس کے علاوہ ہم نے پولیس کے لیے بھی ایک ایڈیشنل بیریئر ادھر لگوایا اور کچھ پریکاشنز لیے تھے. بٹ اسپیسیفکلی اس وقت کوئی تھریٹ نہیں تھی. کچھ دنوں پہلے ہمیں کچھ اور بلڈنگز کے بارے میں تھریٹس آئی تھیں جن کو ہم نے کوشش کی تھی سیکیور کریں. میں آپ کو بتا دوں پروونشل اسمبلی آف سندھ کے بارے میں بھی تھریٹ آئی تھی کچھ دنوں پہلے, لیکن اسٹاک ایکسچینج کی کوئی اسپیسیفک تھریٹ نہیں تھی ابھی. لیکن اسٹاک ایکسچینج کے آفس بیررز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سے اس کا علم تھا اور ہمیں خبردار کیا گیا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہونے والا ہے. وہ اکتوبر 2019 میں, جیسے میں نے آپ کو اچھا بتایا, وہ پرانی بات ہے. ایک تھریٹ یہ اسیسمنٹ آئی تھی جی ہاں اکتوبر 2019 کی, اور اس کے بعد ان کے ساتھ میٹنگز ہو کے ہماری جو لا انفورسمنٹ والے ہیں انہوں نے میٹنگز کی تھیں, انٹیلیجنس ایجنسیز نے میٹنگز کی تھیں اور سیکیورٹی کچھ بیف اپ کی تھی. جن پولیس اہلکاروں نے آج اپنی جان قربان کی اور جن پولیس اہلکاروں نے حملہ ناکام بنایا, اس میں گارڈز بھی ہیں, پولیس اہلکار بھی ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میر صاحب یہ انسیڈنٹ صبح 10:02 پہ شروع ہوا تھا اور پولیس اور رینجرز وہاں موجود تھے. ہماری جو ریپڈ رسپانس فورس ہے RRF وہ تعینات تھی اسٹاک ایکسچینج پہ, جیسے میں نے بتایا کہ جو اکتوبر 2019 کے بعد, بلکہ اس سے پہلے سے 1.25 سال پہلے ہم نے تعینات کی تھی ریپڈ رسپانس فورس کو ادھر. وہ لوگ موجود تھے اور یہ پورا انسیڈنٹ جو تھا 8 منٹ میں ختم ہو گیا تھا. نیوٹرلائز کر لیا تھا جو 4 ٹیررسٹ تھے ان کو. انفارچونیٹلی ہمارا ایک پولیس والا, ایک سب انسپیکٹر جو پولیس اسٹیشن میٹھا در کا تھا, شاہد نام تھا اس کا, وہ شہید ہو گئے. اور اس کے علاوہ 2 سیکیورٹی گارڈ جو کہ اسٹاک ایکسچینج کے امپلائیز تھے, ایک کا نام افتخار, دوسرے کا نام مجھے پتہ نہیں چلا ہے, یہ 2 سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوئے. 3 ہمارے پولیس والے سعید اکرام, امتیاز اور شہزاد, ایک میٹھا در پولیس اسٹیشن کا ہے, 2 RRF کے ہیں, یہ لوگ انجرڈ ہیں. اور اس کے علاوہ 2 اور لوگ عاشق اور محمد عامر یہ بھی انجرڈ ہیں. ایک اور 2 سیکیورٹی گارڈ ہردہ اور محمد وقاص, تو 4 اور 3 7 لوگ انجرڈ ہیں. لیکن جو مجھے اطلاع ہے اس وقت تک وہ سارے کے سارے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہیں اور دے آر آؤٹ آف ڈینجر. کچھ کو بلٹ انجریز ہیں ٹانگوں پہ اور بازو میں, ایک کو پیٹ میں گولی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت وہ جو خطرے سے باہر ہیں. میں ان کو سب کو خراج تحسین پیش کروں گا, خاص طور پہ جن جو پولیس انسپیکٹر نے اور جو 2 سیکیورٹی گارڈ ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا, شہید ہوئے اور ایک میجر انسیڈنٹ سے ہمیں بچا لیا. اور میجر انسیڈنٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے اکنامک جو نرو سینٹر ہے پاکستان کا, کراچی اسٹاک ایکسچینج, یا اس کا نام پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے, اس بلڈنگ کو پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. اور میں اس کو کمپیئر کروں گا جو ٹوئن ٹاورز پہ جو اس وقت امریکہ کا ایک اکنامک سینٹر تصور کیا جاتا تھا, اس حملے سے انٹینسٹی تو اتنی نہیں تھی لیکن اس حملے سے میں اس کو کمپیئر کروں گا.
اور ہماری پولیس جو رینجرز کے اہلکار ادھر موجود تھے انہوں نے اس کو پسپا کیا اور جیسے میں نے کہا 8 منٹ میں انڈر کنٹرول لے آئے. اور اس میں میر صاحب بڑی بات یہ ہے کہ ایون ڈیورنگ دوز 8 منٹس ٹریڈنگ اسٹاک ایکسچینج میں اندر چل رہی تھی, آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے, اور آج کے دن میں اسٹاک ایکسچینج کو 200 سوا 200 پوائنٹ اوپر بڑھی بھی ہے. تو یہ ہمارے ان بہادر پولیس افسران, ہمارے رینجرز کے افسران کی بدولت ہے کہ اتنے بڑے خطرے کو سے ہم ٹل گئے. اب یہ بتائیں کہ اس صورتحال میں فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان جو محاذرہ کی صورتحال ہے, یہ کیا آپ کے خیال میں مناسب ہے؟ آج آپ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس وصول نہیں کریں گے. نہیں, اس حملے سے یا کرنٹ سچویشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ یہ جون کا اینڈ ہے اور 1 جولائی سے اگلا فائنینشیل ایئر شروع ہو رہا ہے. یہ میر صاحب فروری میں ہماری کیبنٹ نے ایک میٹنگ کی تھی اور اس میں ایشو یہ تھا کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, ایڈوانس ٹیکس آن سیل اینڈ رجسٹریشن آف موٹر وہیکلس, ایڈوانس انکم ٹیکس کے مد میں. اور انہوں نے ان کا پتہ نہیں 231B ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا, اس کے تحت ہمیں کلیکٹنگ ایجنٹ بنا دیا ہے. جبکہ آئین کا آرٹیکل آئی بلیو 146 ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر صوبائی حکومت کو کوئی اپنا فنکشن, یعنی فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فنکشن ہے یہ انکم ٹیکس کلیکٹ کرنا یا ایڈوانس وتھ ہولڈنگ ٹیکس انکم ٹیکس کلیکٹ کرنا, اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبائی حکومت کو اپنا فنکشن انٹرسٹ کرتی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی بائی میوچل کنسنٹ, اور صوبائی حکومت نے اس کو اگری کرنا ہے. آج تک ہم سے اگریمنٹ نہیں مانگی گئی تھی, ایک قانون میں ڈال دیا گیا تھا, اینڈ وہ قانون جو ہے وہ آئین سے بالا تر نہیں ہے. فروری کے اندر ہم نے خط لکھ دیا تھا فیڈرل FBR کو, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے کوئی 3 سال پہلے انہوں نے کوئی 7 ارب روپے ہمارے کاٹ دیے تھے کہ جی آپ نے ہمارے صحیح ٹیکس وصول نہیں کیا, جو کہ بالکل غلط تھا. اور اس پہ کئی بار میں CCI میں ہر فورم پہ کہہ چکا ہوں, پچھلی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی اس میں بھی کہہ چکا ہوں, یہاں پہ بھی جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ہر میٹنگ میں کہا ہے, لیکن اس کا کوئی تدارک نہیں ہوا. تو فیبرری کے اندر ہم نے ان کو نوٹس دے دیا تھا کہ بھائی ہم یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکیں گے اگر آپ ہمارے جو اریئرز ہیں, جو آپ نے ہماری ایڈ سورس کاٹ لیے, واپس کر دیں. جب کوئی جواب نہیں آیا تو انسٹیٹ کے بغیر بتائے انہیں کر دیا جائے. آج ایک ان کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے, پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں اس کا پھر ذکر ہوا تھا اور بات یہ کہی گئی تھی کہ ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. تو اس سے اور چیز کا تعلق نہیں, اگر یہ کچھ اور معاذ آئی یا کچھ نہ بھی ہوتی نا تو یہ اسٹیپ ہم لیتے. اچھا یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے تو پچھلے دنوں کچھ ریمارکس آئے تھے جوڈیشری کی طرف سے کہ سندھ حکومت بہت گاڑیاں خریدتی ہے, تو اس کا کوئی جواب دیں گے آپ؟ کیوں اتنی گاڑیاں خریدتے ہیں آپ؟ میر صاحب بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا مجھ سے. ہوا یہ تھا کہ سندھ اسمبلی میں کچھ تقاریر ہوئی, اور بجٹ کی تقاریر ہوتی ہیں, ہر ممبر کا استحقاق ہے کہ وہ جو کچھ بولنا چاہے. اور اس تقاریر کے دوران 2 چیزیں کہی گئیں کہ سندھ حکومت نے ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی پیسے نہیں رکھے, اور خاص طور پہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ پیسے نہیں رکھے. کچھ کہہ رہے تھے کہ 1.94 ارب روپے صرف رکھے ہیں, کچھ کوئی 25 ارب کا فگر دے رہے تھے. اور اسی تقاریر میں یہ کہا گیا کہ ادھر پیسے رکھے نہیں, اور گاڑیوں کے لیے انہوں نے 3.5 ارب روپے رکھ لیے ہیں یا 4 ارب روپے رکھ لیے ہیں سندھ حکومت نے. یہ جب تقاریر ہوئی, اب جو ہماری جوڈیشری ہے وہ تو یہی سوچتی ہوگی نا کہ ایک ذمہ دار آدمی ہے, وہ شاید صحیح انفارمیشن دے رہا ہو. اس پہ انہوں نے نوٹس لیا اور انہوں نے غالباً 25 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ میں, جب میں آپ کو یہ بتا دوں جب یہ تقریر ہوئی اور یہ گاڑیوں کی بات آئی تو اس سے پہلے ہی 24 تاریخ کو میں نے تو ایک دن پہلے کر دیا تھا, 24 تاریخ کو ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرکولر نکل گیا تھا کہ کوئی بھی نئی گاڑی خریدی نہیں جائے گی وداؤٹ دی اپروول آف دی کیبنٹ. تو یہ تو ایک طرف ہو گئی. چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا. چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس میں اور پھر آرڈر میں بھی یہ کہا کہ سندھ حکومت نے پیسے نہیں رکھے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, اور سندھ حکومت نے کراچی کے لیے خاص طور پہ نہیں رکھے اور گاڑیاں خرید رہے ہیں. اور اس میں مجھے حیرت تھوڑی سی یہ ہوئی کہ آرڈر میں لکھا ہے کہ جب اور صوبوں سے پوچھا گیا کہ آپ کیا گاڑیاں خرید رہے ہیں تو باقی تینوں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز نے کہا کہ جی کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم گاڑیاں نہیں خرید رہے. میں جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. میں نے اسمبلی میں بتایا تھا کراچی کے لیے
अगले साल 72 अरब रुपए के प्रोजेक्ट एलोकेशन, यानी प्रोजेक्ट्स की टोटल अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, पहले से भी चल रहे हैं कुछ एक दो नए प्रोजेक्ट्स जो हम वर्ल्ड बैंक के साथ और इंटरनेशनल एजेंसी के साथ शुरू कर रहे हैं वो हैं, लेकिन जो एलोकेशन है अगले साल वो 72 अरब रुपए है कराची के प्रोजेक्ट्स की। अब खर्च कितना करेंगे ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से कितना मिलता है। इस साल भी तो हमें तकरीबन 230 अरब रुपए कम मिले ना, यानी जो पहले वादा किया गया था उससे। तो ये तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसी बात नहीं है। दूसरा, गाड़ियाँ मैं आपको सिर्फ बता दूं 1 2 3 4 5 साल जो बजट जो गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं, सिंध ने 7.5 अरब रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदी हैं 5 साल, ये 1 2 3 4 साल का डेटा है 4 साल में। पंजाब ने 16 अरब की गाड़ियाँ ख़रीदी हैं 4 साल में। खैबर पख्तूनख्वा ने 7.8 अरब की गाड़ियाँ ख़रीदी हैं। बलूचिस्तान ने 5.3 अरब की गाड़ियाँ ख़रीदी हैं। और फेडरल गवर्नमेंट ने 23 अरब की गाड़ियाँ ख़रीदी हैं पिछले 4 साल में। अच्छा, अगले साल जो कहा गया कि जी सिर्फ सिंध हुकूमत रख रही है पैसे और बाकी सूबे नहीं रख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं पंजाब ने बजट में 1.8 अरब रुपए रखे हैं। पिछले साल उन्होंने 2.7 अरब रुपए रखे थे और 3.4 अरब रुपए खर्च किए थे, मतलब बजट से भी ज़्यादा। ये जो करंट ईयर है जिसमें हम गुजर रहे हैं, ये कोविड ईयर, हमने 429 मिलियन की गाड़ियाँ खरीदी थी और बजट में 2.5 अरब रखे थे हमने पिछले जून में, लेकिन पूरे साल में 429 अरब रुपए की गाड़ियाँ खरीदी। खैबर पख्तूनख्वा ने 2.5 अरब की गाड़ियाँ खरीदी हैं, 624 मिलियन बजट रखे थे और 2.5 बिलियन की गाड़ियाँ खरीदी हैं। अगले साल इन्होंने जो है 192.5 मिलियन की बजट रखी हुई है। और बलूचिस्तान ने अगले साल 4.8 अरब की गाड़ियाँ रखी हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने 3.1 अरब की। तो गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया, हमें कहा गया हम जवाब देंगे इसका, लेकिन आई होप सुप्रीम कोर्ट जो गलत बयानी उनके साथ की गई है कोर्ट के अंदर, असेंबली में तो चले कोई तकरीर हो गई, इस्तेहकाक होता है मेंबर का, उसके ऊपर आप कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकते अगर कोई गलत बात कहे, लेकिन कोर्ट के अंदर जो गलत बात कही गई है उसका नोटिस लें और सिंध को विंडिकेट करें कि हमने बाकी सूबों से कम गाड़ियाँ खरीदी हैं पिछले सालों में, और अगले साल भी मैंने मना कर दिया है कि जब तक कोविड इमरजेंसी है कोई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। अच्छा, जो अगले साल भी गाड़ियाँ रखी हैं ना, उसमें 3.5 अरब में 2 अरब रुपए की गाड़ियाँ थी पुलिस के लिए, जो उनको अपनी ऑपरेशनल मोबाइल्स वगैरह ख़रीदनी होती हैं, इसलिए कि इस साल हमने इनको बिल्कुल कुछ नहीं दिया। इससे पिछले साल 2 साल से हमने पुलिस के लिए गाड़ियाँ नहीं खरीदी। एक आखिरी चीज़ आपको कह दूँ, और 300 मिलियन की गाड़ियाँ जुडिशरी के लिए भी हैं, जो हमें हाई कोर्ट से हुक्म आता है कि आप ये गाड़ियाँ हमारे लिए ख़रीदें। हमने इस साल नहीं खरीदी, पिछले साल भी तकरीबन 300 मिलियन की गाड़ियाँ जुडिशरी के लिए ख़रीदी थी। बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब, आप हमारे से बात कर रहे थे। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से, और उनसे पूछेंगे कि आप वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, क्या वज़ीर आज़म आपके कहने पर इस्तीफ़ा देंगे? वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे से पहले आपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू सुनी, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने आज कौमी असम्बली में बहुत धुआंधार तकरीर की, और आज कौमी असम्बली में सुबह जो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने भी हुकूमत को बहुत भरपूर अंदाज में अपनी तनकीद का निशाना बनाया। और अब हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब, कैसे ख्वाजा साहब? बहुत शुक्रिया। आज कौमी असम्बली से इमरान खान ने बजट तो पास करवा लिया, लेकिन वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने एक तबसरा किया। वो कह रहे हैं कि पिछले साल तो 29 वोटों की अक्सरियत से हमने बजट पास करवाया था, इस साल हमने 41 वोटों की अक्सरियत से बजट पास करवाया, तो हुकूमत की अक्सरियत तो बढ़ती जा रही है, और आज आप तकरीर में कह रहे थे कि हुकूमत कमज़ोर हो गई है। मीर साहब, ये अददी अक्सरियत आपको पता है कि बदलते कुछ देर नहीं लगती, और ये आपने ख़ुद इसके शाहिद रहे हैं, 99 में भी रहे हैं, उसके बाद भी रहे हैं। ये अददी अक्सरियत जो है किस तरह क्रिएट की जाती है, किस तरह उसको बनाया जाता है, उससे भी आप पूरी तरह बाखबर हैं कि क्या क्या मीन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये डिफरेंस जो है ना, ये इन रियलिटी हकीकतन ये मैटर नहीं करता। हुकूमत के जिस तरह जो हालात बन चुके हैं उसमें
ان کے وفاقی وزراء کا بھی اپنی حکومت پہ، اپنی حکومت کے رہنے پہ یا ٹک جانے کے اوپر جو ہے کسی قسم کا اس وقت کانفیڈنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر گیم جو ہے نا، یہ اس سے بیونڈ چیز چلی گئی ہوئی ہے. یہ میں کچھ دیر کی بات ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ بجٹ ایک بڑا سٹمبلنگ بلاک تھا، وہ بجٹ آج پاس ہو گیا ہے، اور بجٹ کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں ہوا پاکستان میں. اور آج جو حالات تھے، ہمارے 119 ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوئے تھے. 130-31 کے قریب ہمارے ووٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن اس وقت جس وقت ہم نے ووٹ کاؤنٹ کروایا ہے، ہمارے کچھ ممبرز جو تھے وہ ادھر ادھر تھے، چلے گئے ادھر آئے ہوئے تھے. صبح جب ہم نے سیشن سٹارٹ کیا اس وقت ہم 131 تھے. تو یہ اگر اس طرح ہوتا، ہمارے ممبرز جو ہیں پریزنٹ ہوتے، یا جو عددی اکثریت ہماری ہے جو اس وقت ایز اے سنگل لارجسٹ اپوزیشن پارٹی اور پیپلز پارٹی ملا کے اور باقی پارٹیاں ملا کے، تو میرا خیال ہے یہ پچھلے سال سے کم ہوتی لیڈ جو ہے. فرق جو ہے، اگر فرق کی اگر بات کرتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ آج بلاول صاحب بھی وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، آپ نے بھی مانگا، اور بھی اپوزیشن کے لوگ استعفیٰ مانگ رہے ہیں. تو عمران خان سے آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں، کیا آپ کے کہنے پہ عمران خان استعفیٰ دیں گے؟ ان کو آئینی طریقے سے نکالنے کے اور بھی راستے ہیں، اس طرف آپ جاتے نہیں، آپ ان سے استعفیٰ مانگتے ہیں جو کہ انہوں نے دینا نہیں ہے. میر صاحب، استعفیٰ مانگنے کا متعلق جو مطلب جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اس ایوان کا، اس ملک کا، اس ملک کی عوام کا جو ہے نا کانفیڈنس کھو چکے ہیں. یہ ایک سمبولک بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں آئی واک اوور ٹو دا پرائم منسٹر اور میں ان سے جا کے استعفیٰ لے لوں. یہ ایک سمبولک بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا اعتماد جو ہے، لوگوں کا اعتماد جو ہے آپ پہ کتھی طور پہ نہیں رہا. مہنگائی کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، معیشت کی بدحالی کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی مختلف وجوہات جو اس وقت سب کے سامنے ہیں، ان کی وجہ سے جو اعتماد، جس اعتماد کے ساتھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، خیر وہ بھی ایک متنازع بات ہے. اگر مان بھی لی جائے تو وہ کانفیڈنس نہیں رہا. تو وی نیڈ اے نیو مینڈیٹ. اس کے لیے جو ہے یہ بات جو ہے یہ شروعات ہوئی ہے ان سے استعفیٰ مانگنے کی. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی بات ادھر پہنچے گی. تو کیا الٹیمیٹلی آپ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے؟ یا دیٹ از این آپشن. بالکل وہ آپشن رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن آپ کے ساتھی خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں، ان کی رائے کچھ مختلف نظر آتی ہے. تو کیا اس مسئلے پہ مسلم لیگ نون میں کوئی اختلافات ہیں؟ نہیں، مجھے تو آپ نے سوال پوچھا ہے اور میں نے اس کا جواب دیا ہے. ہماری پارٹی کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ یہ مسئلہ ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا. آپ نے تو ایک آپشن کا پوچھا ہے، میں نے آپ کو آپشن بتا دیا ہے کہ یہ آپشن ہے ہمارے پاس. لیکن جس دن ہم اس آپشن کو ایکسرسائز کرنے کا جو ہے ارادہ کریں گے، تو پھر تو ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے. جو اس وقت ڈیسیڈنٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بھی مشورہ کریں گے. ہو سکتا ہے تب تک ان کی تعداد زیادہ ہو جائے. ابھی تو تقریباً 1.5 درجن کے قریب. آپ کے حکومتی جماعت کے کتنے ارکان کے ساتھ رابطے ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ تقریباً میر صاحب کو 1.5 درجن کے قریب اس وقت. 1.5 درجن کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ 1.5 درجن کا مطلب ہے 12 اور 6 18. تو یہ 1.5 درجن ہو گئے. اور بی این پی مینگل جو ہے وہ بھی علیحدہ ہو گئی ہے. تو کاف لیگ بھی آپ کے ساتھ مل سکتی ہے؟ جی بالکل مل سکتی ہے. کاف لیگ کوئی زیادہ کوئی جوش خروش ان میں نہیں ہے، یا محبت کی وہ باتیں جو وہ ماضی کا حصہ بن گئی ہوئی ہیں، قصہ بن گئی ہوئی ہیں. جو ہے جب یہ اتحادی بنے تھے، تو میرا خیال ہے یہ خوشرو سے یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا. یہ میرج آف کنوینئنس تھی اور وہ اٹ از کمنگ اپارٹ. اچھا خالد صاحب، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو سینٹ میں چیئرمین کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو اگر آپ اب ڈیسیڈنٹس جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ مل کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے قومی اسمبلی میں، تو اس کا حشر وہی نہیں ہوگا جو سینٹ میں ہوا تھا؟
میرا خیال ہے وہ جو وہ اس ایکسپیرینس سے جو ہم نے سبق حاصل کیا ہے وہ ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا. آپ درست فرما رہے ہیں امیر صاحب. تو اس سے جو سبق حاصل کیا ہے اس کو وہ تمام تر جو لوازمات تھے جو جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ ہزیمت اٹھانی پڑی, میرا خیال ہے ان لوازمات کا کو ٹیک کیئر کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کی تحریک موو ہوگی. مجھے آپ کا یہ جو ملفوف میری بات جو ہے میں سمجھ گیا, آپ نے ملفوف انداز میں جو جواب دیا ہے بڑا پسند آیا مجھے, اور ہو سکتا ہے کہ باقی آپ بڑے پرانے سمجھتے ہیں. آپ پیر کاریگر ہیں, میرا مطلب ہے زمانہ ہے دراز سے. اب یہ بتائیں کہ سمجھتے ہیں ساری باتیں جو ہیں یہ میں اس لیے ٹھیک ہے یہ کچھ پیر صاحبان جو ہیں انہوں نے نیب سے آپ کو ایک نوٹس دلوایا ہے, نیب نے آپ کو بلایا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ نیب کیوں بلا رہی ہے آپ کو؟ سر نیب جو ہے مجھے میر صاحب تقریباً اپریل 2018 میں جب میرے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کی کارروائی شروع ہوئی تھی, میرے جو سیاسی مخالفین ہیں سیالکوٹ سے, انہوں نے درخواست دی تھی. وہ درخواست انہوں نے نیب کو بھی دی تھی. الیکشن کے فوراً بعد نیب نے اس پہ کارروائی شروع کر دی, جو کارروائی جاری ہے. اب یہ جو نوٹس ہے وہ سیم ایشو جو ہے ان میں سے ایک ایشو جو ہے وہ لاہور والوں نے پک کر لیا ہے. حالانکہ جو وہ ایشو یہاں پہ انویسٹیگیٹ ہو چکا ہے, وہ انکوائری کے اندر وہ ایشو جو ہے جو میں نے اس کے جواب دینے تھے, لیکن لاہور والوں نے بلایا, میں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی جواب دے دوں گا. میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ بھی سیٹسفائی ہوں. تو آپ جائیں گے؟ ایشو جو ہے وہ آپ نیب لاہور کے پاس جائیں گے؟ جی میں جاؤں گا. جی میں اچھا خیر صاحب میں ضرور جاؤں گا. میں مجھے کوئی اس میں کوئی جی آپ فرمائیں. میں اچھا میں اگر آپ اجازت دیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, اور کیونکہ آپ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں تو آج ہم نے موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کچھ گفتگو کیا, تو آپ بھی کیونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں تو ایک معاملہ جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سابق وزیر خارجہ اور قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. خواجہ صاحب, ہم نے آج پروگرام کے آغاز میں بات کی شاہ محمود قریشی صاحب سے, تو وہ ہمیں کچھ جو خطے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں نے اپوزیشن کو دعوت دی کہ آئیے ہمارے ساتھ بات کریں, میں ان کو کشمیر کے معاملے پہ بریف کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ میرے پاس نہیں آئے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کشمیر کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ حکومت اور اپوزیشن کی ایک پالیسی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی نظر آنا چاہیے؟ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں 100% اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ کشمیر کے اوپر ہماری قوم جو ہے اور تمام تر مکتبہ فکر جو ہیں جس میں سیاسی لوگ بھی شامل ہیں, وہ ایک ہو کے ایک آواز ہو کے وہ کشمیریوں کے لیے جو ہے نا وہ ہر فورم کے اوپر لڑیں. لیکن جو پرفارمنس اس حکومت کی کشمیر کے ایشو پہ پچھلے 2 سال رہی ہے, یہ اپیزمنٹ انڈیا کی کر رہے ہیں. آج بھی اپیزمنٹ انڈیا کی کر رہے ہیں. جو سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے انڈیا کے جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے ہماری حکومت نے, وہ بڑی مایوس کن ہے. 184 ووٹ 192 میں سے انڈیا نے لیے ہیں. یہ کبھی اتنے ووٹوں کے ساتھ کوئی بھی غیر مستقل رکن نہیں بنا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہا جی کہ وہ کیا فرق پڑتا ہے, جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ رکن بن جائے, 7 دفعہ وہ بنے. ایک میرا سوال ہے, کیونکہ آپ وزیر خارجہ رہے ہیں, جی آپ حکم فرمائیں. ایشیا پیسیفک گروپ جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اس کے جو ممبرز ہیں اس میں پاکستان بھی ہے اور انڈیا بھی ہے. تو جب ماضی میں پاکستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بنتا تھا تو انڈیا ہمیں سپورٹ کرتا تھا, اور اسی لیے اب جب انڈیا جو ہے وہ غیر مستقل رکن بن رہا ہے تو پاکستان نے اپنا ووٹ دینے کا وعدہ کیا تھا. تو کیا یہ جو ایکسچینج ہے ووٹ کا انڈیا اور پاکستان کے درمیان, یہ کافی عرصے سے نہیں چل رہا؟ بالکل آپ درست کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں. میں بالکل آپ سے اختلاف نہیں کر رہا میر صاحب, لیکن حالات بھی تو دیکھیں نا. یہ 370 والی واردات جو ہے اس وقت نہیں ہوئی تھی جب پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں. جو انیکسیشن آف کشمیر جو ہے, یا کشمیر میں جو ہندوستانی بسانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, پہلے نہیں ہوا تھا. یہ پچھلے تقریباً جو ہے 300 سے زیادہ دنوں کا لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا. کشمیری جن حالات میں آج رہ رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھا. وہ اس قسم کے حالات پہلے نہیں تھے. اس لیے حالات کے ساتھ ہماری پالیسی چینج ہونی چاہیے تھی. ہمیں سمبولکلی جو ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی, تاکہ کشمیریوں کو دیکھیں اس وقت پاکستان سے آوازیں جو ہے نا اس سے
کجا طاقتور آوازیں جو ہے کشمیریوں کے لیے ہندوستان کے اندر سے اٹھ رہی ہیں، اور وہ غیر مسلمانوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں میر صاحب۔ اروندھتی رائے ایک ایسی آواز ہے جو کہ ساری دنیا میں گونج جا رہی ہے کشمیریوں کے لیے جو کچھ کہہ رہی ہے۔ وہاں پہ اب میں نے کل ایک انٹرویو سنا ہے ایک پنڈتانی کا، وہاں پہ کشمیری پنڈتانی کا میں نے سنا ہے، جس طرح وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں، پاکستان سے نہیں اٹھ رہی، ہم اپیسمنٹ کر رہے ہیں، آج بھی اپیسمنٹ کر رہے ہیں ان کی۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو یونائیٹڈ نیشنز میں تقریر کی تھی، آپ کے خیال میں کیا اس میں انہوں نے کشمیریوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ دیکھیں جی، وہ کشمیریوں کے لیے وہ ایک جمعے والا ایک ڈرامہ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آدھا گھنٹہ پتہ نہیں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا ہے کہ دو ٹانگوں پہ کھڑا ہونا ہے، پھر اور اس قسم کے کوئی گیمکس جو ہے انہوں نے سجیسٹ کیے تھے۔ کون سا گیمک جو ہے فالو اپ بات کرنا جو ہے وہ اپنی جگہ ایک چیز علیحدہ چیز ہے، لیکن اس بات کو فالو اپ کرنا جو ہے وہ میٹر تو وہ کرتا ہے، کہاں فالو اپ کیا ہے۔ ہمارے تمام جو برادر ملک ہیں OIC میں اور ادھر ادھر سارے جو ہے، کیونکہ ہم نے ووٹ دے جو ہے وہ اس کا غلط استعمال کیا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم گلہ نہیں کر سکتے، ان تمام نے ووٹ جو ہے استعمال کیا ہے انڈیا کے حق کے اندر، جو ہمارے بھائی ہیں۔ کیا کشمیری مسلمان نہیں ہیں؟ ہم نے تمام دنیا میں 1948 سے لے کے، چاہے وہ الجزائر کا ایشو تھا، موراکو کا ایشو تھا، فلسطین کا ایشو تھا، جہاں جہاں مسلمانوں کے ایشو ہوئے ہیں، پاکستان جو ہے وہ سر فہرست نام اس کا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں سر ظفر اللہ سے لے کے تمام تر جو ہمارے وزیر خارجہ رہے ہیں، انہوں نے یہ ایشوز اٹھائے، ڈیفینڈ کیے، لیکن آج کشمیریوں کو ہم نے ابینڈن کر دیا ہوا ہے۔ ان پہ جتنا ظلم آج ڈھایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں اب تو گلہ کر دیا ہے سید گیلانی نے بھی، انہوں نے بھی حریت کانفرنس سے جو ہے وہ لا تعلقی ایک قسم کی شو کی ہے کہ یہ جو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، حریت کانفرنس کی جو ہے شناخت کیا ہے؟ اگر انہوں نے اس بڑھاپے کے عالم میں، اس عالم پیری میں انہوں نے جو ہے جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول جو ہے ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے کشمیر کے ایشو کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ۔ خواجہ محمد آصف صاحب سابق وزیر سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی گفتگو کے آخر میں حریت کانفرنس کے سابق رہنما سید علی گیلانی صاحب کا ذکر کیا ہے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ حریت کانفرنس کے سابق رہنما۔ یہ جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے، اس کی اصل پہچان ہی سید علی گیلانی ہے، جو کہ تمام عمر نعرہ لگاتے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور آج سید علی گیلانی صاحب نے حریت کانفرنس سے باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کر دیا، ایک ویڈیو میسج انہوں نے جاری کیا ہے، اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے حریت کانفرنس کی قیادت کو۔ میں اس خط کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ خط جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا، میرے پاس بھی وہ خط موجود ہے، اور اس میں بہت لمبی چوڑی تفصیل انہوں نے بیان کیا ہے۔ لیکن حریت کانفرنس کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ علی گیلانی صاحب نے حریت کانفرنس سے علیحدگی کا اعلان کیوں کیا، اور پاکستان کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس موقع پہ جب کہ کشمیری جو ہیں ان کو پاکستان کی بھرپور حمایت کی ضرورت ہے، تو ایک ایسی آواز، ایک ایسی شخصیت جو مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی پہچان ہے، جو کہتی ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اس نے حریت کانفرنس کو خیر بات کیوں کہہ دیا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔